नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा सिपारा शुरू कर रहे हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सयक़ूलु अन क़रीब कहेंगे वो बेवकूफ लोग, यानी लोगों में से जो बेवकूफ होंगे वो ये कहेंगे कि क्या हुआ, इन्होंने अपना रुख क़िबले की तरफ क्यों फेर दिया? जिस तरफ वो पहले पढ़ते थे नमाज उस क़िबले से इनका रुख क्यों फिर गया है? कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब ये सब तो अल्लाह के लिए ही, और वो जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत। तो यानी मशरिक़ और मग़रिब के सिमत जो हम क़िबले की तरफ हम जो रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? इससे कि ऐसा हमें अल्लाह ने कहा है करने। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह अगर हमें कुछ और कहेगा तो हम वो करते हैं। तो हमारी किसी इंसान की अपनी मर्जी नहीं है, लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं वो ये बात समझते नहीं और वो कहते हैं कि जी वहां पढ़ते थे उस तरफ रुक करके अब फिर क्यों गए अपना। वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन नास। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दो कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी रास्ता दिखाता है। और इसी तरह कज़ालिका और इसी तरह हमने तुम्हें बनाया एक उम्मत, और वो उम्मत जो वसतन यानी वसत में उम्मत वसत है, हर लिहाज से दरमियानी उम्मत है, मुतदिल अहकामात भी इसके मुतदिल हैं, इत्तिदाल में है, यानी बहुत शिद्दत नहीं है। जो सख्ती थी बनी इसराइल पे वो भी कम कर दी गई, और जो बहुत ज्यादा नरमी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से लोग रहबानियत और इख्तियार करे थे उससे भी इस हमारे दीन में जो है वो हमें उससे भी बचा लिया और एक इत्तिदाल की राह पे है। और इसके साथ साथ गवाह बनाया है लोगों के ऊपर, और हम सब गवाह हैं और हमारे ऊपर रसूल गवाह है। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा। ये जो बीच बीच में लोग आ रहे हैं ना, जरा टाइम से आ जाए तो अच्छा होता है। अच्छा, और बनाया हमने क़िबला, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये क़िबला जो बनाया था तो वो सिर्फ इसलिए वो बनाया था, और उसको बदला जो है वो भी इसीलिए बनाया है कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन अपनी एड़ियों पर फिर जाता है। और ये बात बहुत बड़ी है, बहुत सख्त है। ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मामला है, लेकिन जिनको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली है उनके लिए ये इतनी बड़ी बात है ना। अल्लाह तुम्हारे ईमान को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। ये बात इसलिए कही जा रही है कि लोगों को ये खौफ हुआ कि इससे पहले जो हम वहाँ उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, तो अब किबले की तरफ हम जो खाना काबा की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पिछली नमाजें जो है वो भी सारी ज़ाया हो जाएं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे अमाल को, तुम्हारी नेकियों को ज़ाया करने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह ताला लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा शफीक और निहायत रहम करने वाला है। और नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई, बिलाशुबा हम देखते थे, ये अल्लाह ताला इससे फरमा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी हम देखते थे तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना, यानी तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ जाना हम देख रहे थे, और हमने उसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेर दिया जिसकी तरफ तुम चाहते थे, जिसे तुम पसंद करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को ही चाहते थे कि उस तरफ ही हो, लेकिन जाहिर है रसूल होने के बावजूद मर्जी तो अल्लाह की ही है ना। तो जब तक खाना काबा की तरफ रुख करने का नहीं हुआ, आप सबको मालूम है बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके जो है मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ निगाहें उठाते थे, अपना चेहरा उठाते थे। तो अल्लाह ताला उसी चीज की तरफ अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अब जहां कहीं भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, अपने चेहरों का रुख मस्जिद हराम की तरफ पे, और जहां कहीं भी हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। और इंटरलजीना उतुल किताबा, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी, यानी अहले किताब, यानी उससे मुराद है यहूदी जो कि वहां मौजूद है।
وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حکم جو دیا گیا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی کعبے کو جو چینج کرنے کا، جو رخ چینج کرنے کا حکم ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ بھی جانتے ہیں یہ، اور اللہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے غافل نہیں۔ اور البتہ اگر کوئی نشانی بھی لے آؤ اہل کتاب کے پاس، یعنی جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آؤ، پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرے، اسی طرح تمہارے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر اس کے بعد جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی جو کچھ وہ چاہتے ہیں تم نے ان کی بات ماننے کی کوشش کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تم سے زیادہ ظالم کوئی نہ ہوگا، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اس کو، اس کتاب کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اتنی نشانیاں تھیں ان کے پاس، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، یعنی جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو حق کا پتہ ہی نہیں، بلکہ وہ ایسے پہچانتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، انسان کتنی اپنی اولاد کو اچھی طرح سے جانتا ہے نا، اتنی اچھی طرح سے وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ اور حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ ایک حق بات ہے، سچ بات ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے، لہذا تم ہرگز بھی شک میں نہ پڑو، اور ہر ایک کے لیے ولی کلی وجہت، ہر ایک کے لیے ایک رخ، جس طرف وہ رخ کرتا ہے، جس طرف وہ مڑتا ہے، تو اب تمہارے لیے کیا ہے، تمہیں کس طرف رخ کرنا ہے اپنا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، جہاں تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، تم سب کے سب جو ہو ان کو اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز پہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں سے بھی، فرشتہ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو تمہیں کیا کرنا ہے، اپنا رخ کس طرف کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے، اور کیوں پھیرنا ہے، کیونکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے جو کہ بالکل حق کے ساتھ ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم ارمان کرتے ہو۔ تو جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر پھیر کے نماز پڑھو، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل سکے۔ یہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس کو فوراً اسی طرح سے ماننا، اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے وہی اصل حق ہے۔ ہاں جو ان میں سے ظالم، ان کی زبان تو کسی طرح بھی بند نہیں ہو، وہ تو ایسی باتیں کریں گے، تو تمہیں کیا کرنا ہے، ان کا خوف نہیں دل میں رکھنا، فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو تم، بلکہ مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دوں، تمام کر دوں اپنی نعمتیں تم پر، اور تاکہ تم ہدایت کا راستہ پا جاؤ۔ اسی طرح سے پا سکتے ہو اگر تم اللہ کے حکم پہ ویسے ہی عمل کرو گے جیسا کہ وہ آتا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی حجت، کوئی اس میں بہانے بازی نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ نعمتیں بھی اللہ کی تمام کی تمام تمہارے اوپر نازل ہوں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے جو کہ جنت تک لے کے جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو کہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیت، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا اس نعمت کو یاد رکھتے ہوئے مجھے یاد رکھو اور میرے شکر گزار بنو، اور کبھی بھی کفران نعمت نہ کرو، کبھی بھی ناشکری نہ کرو، میرا انکار نہ کرو، کفر کا مطلب انکار بھی ہے، کفر کا مطلب ناشکری بھی، تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اب تم مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، صبر اور نماز سے مدد، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور نہ کہو ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کرو،
वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का तुम शऊर नहीं, तुम्हें नहीं शऊर है उनकी जिंदगी का। और अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ चीजों से। किन किन चीजों से आजमाएंगे? खौफ से, भूख से, माल में कमी से, तुम्हारी जानों से। और जानों की कमी, माल की कमी, जानों की और फलों की कमी से, यानी ये सारी आजमाइशें इंसान की जिंदगी में और खास तौर से एक मोमिन की जिंदगी में आएंगी, किसी की कम किसी के ज्यादा। लेकिन ये आजमाइशों के बगैर अल्लाह ताला कैसे जानेगा कि वो कौन लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं? क्योंकि खुशखबरी तो साबरीन के लिए है। और वो लोग जिन पर जब कोई मुसीबत आ जाती है, जब कोई तकलीफ को आती है, तो वो क्या कहते हैं? शिकवा नहीं करते, रोते गिड़गिड़ाते नहीं है, हर वक्त कोसते नहीं है खुद को, अल्लाह से शिकायतें नहीं करते, लोगों से दुखड़े नहीं रोते, बल्कि क्या करते हैं? एक कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के ही हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें भी पलट कर जाना है। ये आयत अगर हम मफहूम के साथ कभी पढ़ें तो हमारे दिल को बहुत तसल्ली होती है। किसी भी नुकसान और किसी भी तकलीफ के वक्त हम ये बात अगर याद रखें कि जो कुछ दिया था वो भी अल्लाह का दिया वही था, और हम भी अल्लाह की तरफ से ही, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और उसी की तरफ हमें लौट के जाना है। नुकसान कितना भी बड़ा हो, तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, एक दिन खत्म हो ही जानी है, लेकिन आखिरत का जब कभी खत्म होने वाली है। तो खुशखबरी उन सब्र करने वालों के लिए, उलाइका, यही लोग हैं, उन पर सलावात अल्लाह की तरफ से। तो देखिए कितनी बड़ी अल्लाह की तरफ से दुआएं हैं और रहमत है। और यही वो लोग हैं जो कि हिदायत याफ्ता। बेशक सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से। फिर जो कोई हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, हज के लिए जाएगा, अवे तमरा या उम्रा करेगा, उसके लिए कोई गुनाह नहीं कि उनका तवाफ करे। अब ये बात क्यों कही जा रही है? जाहिर है सफा और मरवा जो है हज के शायर में शामिल है ना, तो उनका तवाफ करना गुनाह क्यों होगा? इसलिए कि उससे पहले वहां पर कुछ ऐसे गुनाह के काम और ऐसी चीजें मंसूख थी कि जिसकी वजह से लोग सोचते थे कि आप ईमान लाने के बाद शायद हमें जो है उस जगह पे जाने से, हमें उन जगहों पे जाने से कहीं सवाब के बजाय गुनाह ना मिले। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नहीं, ये अल्लाह की निशानियां हैं, और जो कोई भी हज या उम्रा करेगा उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करे। और जो भी अल्लाह की तरफ कोई भी भलाई का काम खुशी से, रग़बत से करेगा, ततव्वा खैरन, यानी खुश दिली से करेगा, अल्लाह को उसका इल्म है। फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, शाकिर जब कभी भी अल्लाह के लिए आता है तो कदरदानी में आता है। बंदे जो हैं उनके लिए जब शुक्र का लफ्ज आएगा तो वो अल्लाह के शुक्रगुजारी के लिए आएगा, लेकिन अल्लाह ताला बंदों का कदरदार है, कदरदान है, उनकी नेकियों की कदर करने वाला है। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, यक्तुमूना, जो छुपाते हैं, जो रोशन आयात, जो वाज़ेह आयात और हिदायत उनके ऊपर नाजिल हुई है और उसको लोगों तक नहीं पहुंचाते। हालांकि उनके लिए क्या हुक्म था कि ये सारी बातें लोगों तक पहुंचानी, ये अहले किताब का जिक्र हो। तो उलाइका, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है, और अल्लाह की जिस पर लानत होती है उस पर तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं, यानी फिर अल्लाह के फरिश्ते भी लानत करते हैं, और फिर फरिश्ते दुनिया में ये पैगाम दे देते हैं कि इस पे अल्लाह की लानत है, और हर हर शय जो है वो उसके ऊपर लानत करती है। इल्लल लजीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा करते हैं, यानी ऐसा काम किया है उन्होंने कि छुपाया अल्लाह की आयत को और लोगों को नहीं सच बताया, लेकिन उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, और जो कुछ वो छुपाते थे उसको लोगों को बताने लगे, बयान करने लगे। तो यही वो लोग हैं जिनके अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उनकी तौबा कबूल कर लूंगा, और मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला। जिन लोगों ने कुफ्र किया, लेकिन अब उनकी बात होती है कि जिन्होंने कुफ्र किया और करने के बाद उसी हालत में वो मर भी गए, यानी कोई उन्होंने ना अपने तौबा की ना इस्लाह की और इसी हालत में मर गए, कुफ्र की हालत में ही। तो यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की लानत है और तमाम के तमाम लोगों की, इंसानों की लानत है। हमेशा रहेंगे वो उसमें, नहीं कमी की जाएगी वो जरा भी उनके अजाब में, और ना ही उन्हें जरा सी भी मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा इलाह, तुम्हारा अल्लाह एक ही है, वाहिद है, नहीं है उसके अलावा कोई भी, कोई उस जैसा नहीं है, और वही है सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला,
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمان اور رحیم دونوں صفات جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بے شک دنیا اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، آنے جانے میں، اور کشتیوں کے سمندروں میں تیرنے میں، اور اس سے جو کچھ نفع انسان کھاتے ہیں اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، یہ اللہ کی سب قدرت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ اس کو دیکھ کے تم احساس کرو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور دیکھو کہ تمہارے اوپر کتنا وہ مہربان ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، پھر دن رات بنائے کہ دن میں کام کرو رات میں آرام کرو، پھر کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اور آسمان سے جو پانی برستا ہے جو مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی سے ہر طرح کے جاندار جو ہیں وہ پھیلتے ہیں دنیا میں، یعنی ان کو کھانے کے لیے چارہ ملتا ہے، صرف انسانوں کو ہی غذا نہیں ملتی بلکہ مویشیوں کو بھی کھانا ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہوا کا چلنا، ہوا کی گردش، اور اسی طرح بادل، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مسخر کیا ہوا ہے، اللہ کی سب فرما بردار ہیں، اللہ کی تسخیر میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے تمام کی تمام نشانیاں ہیں بے شمار، لیکن یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، اس سے بڑھ کر جیسے کہ اللہ سے کبھی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان کسی سے بھی اس کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، اور یہ ویسے تو ظاہر ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا نا کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال کے اگر کسی کی بات کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کے اس سے محبت ہے۔ حالانکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان سب سے زیادہ ان کی محبت شدید ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کاش تم لوگ بھی دیکھو، والا یارا، کاش تم دیکھو کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب ان کے سامنے عذاب آئے اور وہ دیکھیں گے کہ تمام طاقتیں تمام قوتیں سب کی سب اللہ ہی کے لیے، تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، وہ ان کے رہنما جو تھے جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، وہ ان لوگوں سے بیزاری ظاہر کریں گے، بے تعلقی ظاہر کریں گے، کہیں گے ہم ان سے بری ذمہ ہیں، یہ لوگ جو ہماری پیروی کرتے تھے ہم نے ان سے ایسا نہیں کہا تھا، یہ ہم ان سے بری ذمہ ہیں۔ پھر اسی طرح انہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا کر، اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے، وہاں وہاں ہم بھی خارجین من النار، اگر ایک موقع ہمیں اور مل جائے تو ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نکال لیتے، ہم اس طرح سے جہنم کا ایندھن نہ بنتے، کیونکہ ان کے پیروکار جو ان کے جو تھے ان کے رہنما تھے جن کی وہ پیروی کرتے تھے، وہی اس دن ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اے لوگوں کھاؤ پیو جو کچھ بھی زمین میں پاک اور حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ اس کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، انما بے شک یامرکم بالسوء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، گناہ کے کاموں کا، فحش کام کا، والفحشائی اور فحش کام کا، اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے کے حوالے سے وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی تمہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ نے کہا ہے، اور وہ باتیں اللہ سے منسوخ کر کے کہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم تو انہی طریقوں کے پر چلیں گے، انہی باتوں کی پیروی کریں گے جو کچھ ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا، ہم نے جو کچھ انہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا ان کے باپ دادا اگر انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا کسی بات میں اور وہ غلط کام کرتے رہے تو کیا یہ بھی انہی کی پیروی کرتے رہیں گے، ہدایت کے راستے پہ نہیں آئیں گے؟ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے ان کی مثال کہ جیسے بما لا یسمع، جیسے
ایک چرواہا جو ہے وہ اپنے جانوروں کو آوازیں دیتا ہے اور وہ اس کی صرف پکار کو سنتے ہیں، اس کے الفاظ کو نہیں سمجھتے، ان کے کانوں تک صرف اس کی پکار آواز آ رہی ہوتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جانوروں کو جس طرح چرواہا پکارتا ہے، بالکل یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو کفر کرتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں۔ اے ایماندار، اے لوگوں جو ایمان لائے، کھاؤ اس میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا اس اللہ کی طرف سے۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کی بندگی کرنے والے ہو، تو ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے پاک رزق تمہیں عطا کیا گیا ہے اس کو کھا اور پھر اللہ کا شکر ادا کر۔ بے شک تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو، چاہے وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یا پکا ہوا کھانا اس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے تقسیم کیا جائے، وہ سارے کھانے جو ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام، وہ اللہ کی طرف سے حرام کی گئی۔ فمن اضطر، لیکن جو کہ حالت اضطرار میں، یعنی بہت ہی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو۔ میری آواز آ رہی ہے نا ابھی؟ ہیلو؟ جی بالکل آ رہی ہے جی آ رہی ہے۔ عمران آنٹی آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن کسی نے اپنا جو ہے نا ویڈیو آن کر لیا ہے اور وہ ریکارڈنگ میں آ رہی ہے۔ شبانہ نام سے کوئی کسی نے اپنی ویڈیو آن کر لی ہے ویڈیو کو اور آف وہ کر لیجیے پریزنٹیشن بھی لگائی ہوئی انہیں بولے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، بند کر دیں، کینسل کر دیں، شبانہ، ریکارڈ ہو رہا ہے یہ۔ ہاں پلیز آپ اپنی یہ آپ نے جو لگائی ہوئی ہے پریزنٹیشن اس کو بھی ہٹا دیجیے اور اپنی ویڈیو بھی آف کر دیجیے پلیز۔ شبانہ آپ سن رہی ہیں؟ شبانہ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، اب جی ٹھیک جی ہے؟ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ جی عمران آنٹی اب بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پلیز آپ لوگ سب ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ ان الذین یکتمون، آپ سب لوگ میوٹ کر لیجیے پلیز۔ عمران آنٹی آپ میوٹ کر دیں سب کو، آپ میوٹ کر دیں پہلے سب کو۔ عمرانہ آپ کا بھی میوٹ ہو گیا ہے، آپ اپنا تم ان میوٹ کر لیجیے، جزاک اللہ۔ افشین آپ کا آپشن آ نہیں رہا میرے پاس میوٹ کرنے کا۔ نہیں میں نے تو خود ہی میوٹ کیا ہوا ہے نا آلریڈی، بس میں ٹھیک ہے، ان میوٹ کر کے آپ سے بات کر رہی ہوں جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے میری، پلیز اس چیز کو تھوڑا سا خیال رکھیں، اور ذرا سیریس ایک بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو پلیز ایسا ڈسٹربنس نہ رکھیں، سب اپنے کو خود ہی میوٹ کر لیں۔ اگر میں نے نہیں کیا ہے، رہ گیا ہے کوئی، تو پلیز اپنے کو میوٹ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو ان پر نازل کی گئی، اور وہ تھوڑے سے فائدے کی، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کو بیچ دیتے ہیں، تو یعنی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی کتاب کو بیچ دیتے ہیں، اس کے احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی ان کے لیے نہ پاکیزگی ہے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یعنی اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا
اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لی، اور اسی کے اوپر فما اصبرہم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیسا ان کا حوصلہ ہے، کیسے انہوں نے صبر کیا ہوا ہے کہ جہنم کے عذاب کے اوپر انہوں نے صبر کر لیا، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے اپنے جھگڑوں میں بہت وہ حق سے بہت دور نکل گئے، شقاقین بھائی بہت دور نکل گئے اپنے جھگڑوں میں۔ لیسل برا، نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اصل ایمان کے پاس ہے۔ یعنی مشرق اور مغرب کی طرف رخ موڑنا جو ہے نا، یہ ایمان کے لیے نہیں تھا، یہ صرف ایمان کو جانچنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نشانی تھی کہ مومنین جو ہیں ان کی وہ الگ ہو جائیں، واضح ہو جائیں، وہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے ظاہر ہے۔ ورنہ یہ کہ اصل نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، قیامت کے دن پہ فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور مال کو خرچ کرے جس پر کہ اس کے دل میں محبت ہو، یعنی اس مال کو جس کے لیے اس کے دل میں محبت ہے، اس کا پسندیدہ ہو، ایسا مال خرچ کرے۔ اور کن پر خرچ کرے؟ یتیموں پہ کرے۔ سب سے پہلے ذوی القربہ ہے، یتیموں سے بھی پہلے ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں میں، اپنے قریبی رشتے داروں میں، پھر یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور ان سائلین پر، یعنی جو سوال کرتے ہیں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور غلاموں کی پھر رقاب، گردنیں چھڑانے میں غلاموں کی رہائی، اور پھر ان کی دوسری نشانی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہے نیکی کے کام۔ اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں تو پھر اسے پورا کرتے ہیں، اور پھر جب کبھی بھی ان پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل اور تنگی آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت صبر کرتے ہیں۔ ہر مشکل کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، جنگ کی حالت ہے، حین الباس، جنگ کی حالت ہے، وہ صبر کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ جو کہ سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ متقین ہیں یا پرہیزگار ہیں۔ متقی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کتبہ یعنی فرض کر دیے گئے، روزے نہیں بلکہ قصاص فی القتلى، قتل کے لیے قصاص جو ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ یعنی کسی کی جان اگر کوئی لے گا ناحق تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، یہ ہے قصاص۔ الحر بالحر، یعنی آزاد کے آدمی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آزادی آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی پہلے یہ بھی ہوتا تھا نا کہ اگر مالک نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے غلام کو دے دیتا تھا لوگوں کے حوالے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزادی سے بدلہ لیا جائے گا، اور اگر غلام قاتل ہے تو غلام سے ہی بدلہ لیا جائے گا، نہیں اس کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر اس عورت سے ہی بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے سے خون بہا دیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اللہ پاک نے دشمنی کا درس نہیں ہے، یعنی اگر کسی سے قتل ہو بھی گیا ہے تو پھر ان لوگوں سے جو مقتولین کے جو ورثہ ہیں، یعنی اس کے جو مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو قاتل ہے بہرحال وہ تمہارا بھائی ہی ہے، اگر اس کے اوپر رحم کر دو گے، کوئی اس کے پاس ایسا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس پہ رحم کر دو گے تو پھر وہ تمہارا بھائی ہے، تو معروف طریقے سے اس سے جو ہے وہ خون بہا لیا جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے اور ایک رحمت ہے کہ تمہارے رب کی، یہ بھی بہت بڑی، کیونکہ بنی اسرائیل میں تو یہ قانون تھا کہ اگر کسی کو قتل کیا تو پھر بس قتل ہی تھی اس کی سزا، کوئی اس کا کوئی فدیہ یا کوئی اس کا خون بہا دینے کا کوئی یا معاف کرنے کا کوئی وہ رواج کوئی اللہ کی طرف سے ان کو دیا ہی نہیں گیا تھا آپشن۔ لیکن ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی ایک تخفیف ہے، ایک رحمت ہے کہ قتل کے بجائے خون بہا بھی لیا جا سکتا ہے اور معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے
दर्दनाक सजा, यानी इसके बाद भी अगर कोई हद से बढ़ने की कोशिश करे तो उसके लिए दर्दनाक सजा है। और तुम्हारे लिए किसास जो है उसमें जिंदगी है। अगर ए अकल वालों, अगर तुम तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजार रहे हो तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि किसास में जिंदगी है। तो मौत में जिंदगी किस तरह है? वो इस तरह है कि अगर किसी का एक का कत्ल हुआ है और उसके बदले में कत्ल किया जाएगा तो बाकी दूसरे लोगों को हिम्मत नहीं होगी इस तरह का काम करने की। जो देखिए ना आज लाकानूनियत है और लोग जिस तरह से कर रहे हैं खुलेआम जराइम, इसीलिए कि उनको सजा का खौफ नहीं। तो एक कत्ल के किसास से बाकी लोगों को इबरत हासिल होगी। कुतिबा अलैकुम, लिख दिया गया तुम पर, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़कर जा रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। लेकिन ये जो बात है सूरह निसा में, जब विरासत के कवानीन आने के बाद अब वसीयत जो है वो 1/3 माल पे की जा सकती है, बाकी जो है वो खुद ही हजारों के लिए अल्लाह पाक ने विरासत के तरीके जो है उसूल जो है वो मुकर्रर कर दिए। तो ये हक है मुत्तकी लोगों का। वमन बदलहु, फिर जिस किसी ने बदल दिया उसे, इसको यानी वसीयत को, बादमा समय आओ, यानी सुनने के बाद वसीयत को उसको बदल दिया तो उसका गुनाह उसके बदलने वालों पर होगा, वसीयत करने वाले पर नहीं होगा। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। फिर जिसे ये खौफ हो, ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाला जो है वो नादानिस्ती में या जानबूझकर कोई हक़-तलफ़ी कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, तो फिर वो क्या करे, इस मामले में सुलह करवा दे, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। यानी वो अगर ये देखे कि वसीयत करने वाला कोई ऐसी वसीयत कर रहा है जिससे कि उसको गुनाह ही होगा और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे किसी की हक़-तलफ़ी हो रही है, तो फिर वो इसमें इस्लाह कर दे, इसका उसको गुनाह नहीं होगा। यानी इस वक़्त बदलने पे वसीयत को गुनाह नहीं है, अगर उसमें कोई खिलाफ़ शरअ ऐसी बात है या किसी के साथ ज़ुल्म हो रहा है। बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए, फ़र्ज़ कर दिए गए, जिस तरह के तुमसे पहले जो कौमें थी उन पर जिस तरह से फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हें तक़वा पैदा हो। गिनती के चंद दिनों के ये अय्यामुम मादूदात, चंद दिनों के ये रोज़े हैं, चंद मुकर्रर दिन किए गए हैं जिनके ये रोज़े हैं। फिर तुम में से अगर कोई बीमार हो, मरीज हो या फिर सफर में हो तो फिर बाद के दिनों में इतने दिनों की तादाद पूरी कर ले। यानी अगर बीमारी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन है या इसी तरह सफर की हालत में है और सफर मुश्किल है, क्योंकि पहले तो मुश्किल सफर होते थे ना, लंबे सफर होते थे, तो आज की तरह नहीं कि 2 घंटे की फ्लाइट है। बहरहाल क्योंकि हम उस छूट में आ तो जाते हैं कि सफर में छोड़ा जा सकता है, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इजीली रख सकते हैं तो रख भी लें। लेकिन अगर लंबा सफर है, गर्मी के दिन है और तो फिर आप रोजा छोड़ सकते हैं। वो लोग जो कि सफर में हों या मरीज हों। और उसका फिदिया क्या है, ये सवाल कई लोगों ने मुझसे किया था, तो जिन्होंने भी किया था अब ये सुन लें कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक रोजे का फिदिया है एक मिस्कीन को खाना खिलाना, और जो अपनी खुशी से चाहे तो कुछ ज्यादा भलाई कर दे। क्या भलाई कर दे? यानी एक वक्त का खाना है, किसी भी शख्स को आप अफ्तार करवा सकते हैं, लेकिन आप और बेहतर करना चाहें तो 2 को करवा दें, और अगर 2 को ना करवाना चाहें तो उसी को सहरी भी करवा दें और अफ्तार भी करवा दें, या जितनी आपकी इस्तिताअत हो और आप उससे ज्यादा कर सकते हो तो खुशी से अगर कर सकते हो तो ज्यादा भलाई कर दें, तो आप ही के लिए बेहतर है। यानी जो ये करेगा उसी के लिए बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात समझ लो कि तुम्हारे हक में सबसे बेहतर यही है कि तुम रोजा रखो। अगर तुम समझते हो, जान लो इस बात को कि इसी में सबसे ज्यादा बेहतरी है कि रोजा रख लो, तो वो ही सबसे अच्छा है। ये महीना रमजान का, इसमें कुरान नाजिल किया गया जिसमें हिदायत है लोगों के लिए और वाज़े अहकामात हैं हिदायत के, और ये फुरकान है जो लोगों को हक और बातिल का फर्क वाज़े करने वाली किताब है। फमन शहिदा, बस जो पाए इस महीने को, तुम में से इस महीने को पाए तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। और लेकिन अगर वो मरीज है या सफर में है तो फिर वो उन दिनों की तादाद बाद में पूरे करे। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए युसरा चाहता है, आसानी चाहता है, वो नहीं चाहता तुम्हारे लिए कोई भी सख्ती या कोई भी मुश्किल। वली मिलो, वली तुम मिलो, और ताकि तुम मुकम्मल कर लो। ये तरीका तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि तुम
دنوں کی تعداد جو ہے اس کو مکمل کر دو. ولی تکبر اللہ، اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرو جس نے تمہیں ہدایت بھی دی، اور اسی کے لیے تمہیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں میرے متعلق کہ میں ان سے کتنا قریب ہوں، فنی قریب ہوں، تو انہیں بتا دیں کہ ان سے قریب ہی ہوں. میں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور پھر جواب بھی دیتا ہوں. اور انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دی گئی تمہارے لیے سیام کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، اور رفسو الی نسائکم، کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. یہ حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی دنوں میں. تو ظاہر روزے کی حالت میں حرام ہے، لیکن راتیں حلال کر دی گئی. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں، جو کہ انسان کے جسم اور لباس میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا. اسی طرح ایک دوسرے سے ہر بات چھپی ہوئی بھی ظاہر ہے آپس میں، تو اس کو بھی اپنے تک ہی رکھنا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم لوگ چپکے چپکے خیانت کر رہے ہو اپنے آپ سے، مگر اللہ نے تمہارے اس گناہ کو، اس قصور کو معاف کر دیا. کیونکہ یہ بہت ایک کڑی ایک طرح سے پابندی تھی کہ پورے رمضان کے لیے جو ہے کہ میاں بیوی کا آپس ملنا جو ہے وہ نہیں ہو پا سکتا تھا. تو لوگ جو ہے کچھ لوگوں سے ایسا گناہ ہو گیا، نادانستگی میں ہو گیا. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد جب تک آپ جاگ رہے ہیں اس وقت تک آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جا سکتے تھے، لیکن اگر آپ لیٹ گئے اور سو گئے تو پھر اس کے بعد سے آپ کے اوپر وہ پابندی شروع ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سحری کے وقت تک جو ہے وہ مدت دیتی اور مدت دیتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزار سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے جائز کر دیا ہے. اور اللہ کی طرف سے جو تمہیں یہ عطا کیا گیا اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. اور پھر اس کے بعد یہ کہ راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ رات کی سیاہی صبح کی سفیدی کی دھاری نمایاں نظر نہ آئے. اس وقت تک تم کھانا پینا اپنا کر سکتے ہو. یہ اس وقت کی بات ہے جب گھڑیاں اور اتنی مسجدیں اور اتنی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تھی. اب تو یہ چیزیں باقاعدہ کیلنڈرز آ جاتی ہیں. اور جب یہ شروع ہو جائے تو پھر رات تک یعنی مغرب تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ویسے بھی مسجد میں ہوں گے تو بیویاں تو گھر پہ ہوں گی، مطلب یہ کہ وہاں سے نکل کے جا نہیں سکتے. یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ان کو کراس کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، بچو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کے واضح کر کے بتاتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ گناہ کے کاموں سے بچ جائیں. اور نہ تم کھاؤ اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور نہ حاکموں کے آگے اس مال کو اس طرح سے اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی بھی حصہ تم جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے اس کے مال کو کھانے کا تمہیں موقع مل جائے. یعنی یہ کہ اس طرح خوش کرو انہیں کہ وہ تمہیں اس غلط کام سے نہ روکے. اور تم یہ گناہ کا کام اس طرح سے کرو کہ تم جانتے بھی نہ ہوں گے کہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں. کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین کرنے کے لیے اور حج کے دنوں کے تاریخوں کا اندازہ لگانے کے لیے یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخیں ہیں. اور وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے کوئی نیکی کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کی پیچھے کی طرف سے، اور لیکن اصل نیکی جو ہے وہ تقویٰ کے کاموں میں. پہلے یہ بھی ایک روایت تھا کہ اگر گھر سے حج کی نیت سے نکل جاتے تھے اور بعد میں کچھ یاد آتا تھا کہ کچھ بھول گئے یا کوئی کام رہ گیا ہے تو آپ گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ وہاں سے ایک دفعہ نیت کر کے نکل گئے تو پیچھے سے یا تو دیوار توڑ کے یا کسی طرح کھڑکی میں سے
نکل کے کہ وہ آیا کرتے تھے گھر میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی نیکی کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے, اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اصل نیکی کا کام جو ہے اس کو جانو کہ وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچو اور اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو. بس اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اللہ کی راہ میں لڑنا جو ہے بہت پسندیدہ کام ہے. اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو. ولا تعتدوا, اور زیادتی نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی تم پاؤ, اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اس لیے کہ قتل کرنا برا کام تو ہے, غلط ہے, لیکن اکثر فتنہ جو لوگ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں وہ قتل سے بھی زیادہ برا کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام کے قریب بھی اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو. ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسے خود پہل کرو. مسجد حرام میں ظاہر ہے اس کی حرمت ہے کہ وہاں پہ جنگ لڑنا یا خون بہانا اس کی احترام کے خلاف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تم سے وہاں بھی جنگ کریں اور تمہیں مارے تو تم بھی انہیں مارو, کیونکہ ان کی یہی سزا ہے. ظاہر ہاتھ باندھ کے تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا, یہی سزا ہے ان کافروں کی. فَإِنْ انْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ یعنی لڑتے لڑتے فتنہ فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ باز آ جائیں اس سے, تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے. اور تم لڑتے رہو ان سے اس وقت تک, یعنی ان لوگوں کے باز آنے کے بعد اللہ ان کو بھی معاف کرنے والا ہے اگر وہ باز آ کے توبہ کریں. اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہی ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ صرف ظالموں کے لیے ہی تمہیں سختی کرنا ہے, تمہاری دشمنی صرف ظالموں پر, اس کے علاوہ نہیں. الشہر الحرام, مہینہ حرمت والا ہی رہے, اور اسی طرح سے جو قصاص کی حرمت ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. تو یہ ہے کہ یہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں اور 1 مہینہ رجب کا, یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں, تو یہ اسی طرح سے رہیں گے. وہ لوگ آگ کے پیچھے ان مہینوں کو کر دیا کرتے تھے, تو ان کی حرمت اپنی جگہ رہے گی اور قصاص کی بھی حرمت اپنی جگہ ہے. بس جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں تم میں سے اور حد سے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ تم مقابلہ کرو اتنا ہی ان کے ساتھ جتنا کہ وہ کرتے ہیں تمہارے اوپر, اتنی ہی ان کے ساتھ تم بھی دسترازی کرو گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی رہو گے. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, اور پرہیزگاری سے مراد ہے جو اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچتے ہیں. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اور اپنے ہاتھوں خود اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور ساتھ ہی ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو سے محبت رکھتا ہے. اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے, یعنی جب نیت کرو تو اس کو پھر پورا کرو. پھر اللہ کے گھر جب تم جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو, اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ. تحلقوا رؤوسکم, اپنے سروں کو نہ منڈواؤ اس وقت تک جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے, یعنی قربانی ہونے کے بعد اپنے سروں کو منڈواؤ. لیکن جو شخص مریض ہو یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہو, اس کے سر میں کوئی ایسا زخم ہو کہ وہ اپنا سر منڈوا لے, یعنی اس کی وجہ سے اس کو پہلے سے منڈوانا پڑے, کوئی ایسے دانہ یا کوئی ایسا زخم ہو گیا ہے کہ اس کو اپنا سر منڈوانا پڑے گا, تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ یا تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا پھر قربانی کرے. تو اس سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صدقہ کیا ہے. اس کا صدقہ یہ ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کم از کم 1 بکری کو ذبح. پھر اگر تمہیں امن کا حال نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو شخص حج کے زمانے کو آنے سے پہلے, یعنی حج سے پہلے اگر ٹائم پہلے پہنچ گئے تو پھر عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ نصف مقدور قربانی یعنی, اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھے. اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. الحج و اشہر معلومات,
حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، بس جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرتا ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے، اسے ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ حج کے دوران اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فلا رفسا ولا فسوق، کوئی اس کو ایسا کام یعنی شہوت کا کام نہیں کرنا چاہیے، میاں بیوی کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ نہیں کرنا ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جھگڑا اور فساد تو ویسے بھی نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، یعنی حج کی نیت باندھ کے جب احرام پہن لیتے ہیں نا تو حج کی نیت کے ساتھ تو پھر یہ ساری پابندیاں اس کے پر آ جاتی ہیں، اور اس سفر کے دوران بھی اور حج کے دوران بھی پھر اب ایسا کوئی کام اس سے نہیں ہونا چاہیے، اور جو نیک کام تم کرو گے اس کا علم اللہ کو، اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا اور فَإِنَّ غَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ، اور سفر حج کے لیے یعنی حج کے سفر کے لیے جب تم نکل رہے ہو تو ذات راہ ضرور اپنے ساتھ ہو، اور ذات راہ میں سب سے بہتر ذات راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگاری ہے۔ تو وَاتَّقُونِ، اور میرا خوف، میرا ڈر رکھتے ہوئے اے اولو الالباب، عقل والے، عقل والوں میری نافرمانی سے پرہیز کرو، میرا خوف دل میں رکھو، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، تو کوئی ایسا گناہ کی بات نہیں، یعنی اگر حج کی نیت سے جا رہے ہو اور وہاں جا کے کچھ خرید و فروخت کا کام بھی کچھ چیزیں لے جاؤ گے، اس کو بیچ لو گے اور اس سے کچھ منافع حاصل کر لو گے تو یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں، یعنی حج کے دنوں کے بعد، حج کے بعد جو ہے تم یہ کام بھی کر سکتے ہو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مزدلفہ مشعر الحرام اس کو کہا گیا ہے، یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح اس کو یاد کرو جس طرح کی ہدایت اس نے تمہیں کی، ورنہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو گمراہ تھے، پھر وہاں جہاں سے اور سب پلٹتے ہیں وہیں سے تم بے پلٹو، یعنی ایام تشریق جو ہیں جن میں مکے سے مینا سے مکے کی طرف واپسی ہوتی ہے، وہ 3 دن آپ کو وہاں پہ جمرات میں جا کے رمی کرنی ہوتی ہے، تو اس طریقے کی طرف یہ پورے حج کے ارکان کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے، تو یقیناً اللہ سے معافی بھی استغفار بھی کرتے رہو، یہ سب کچھ کرتے ہوئے یعنی حج کے ارکان کے دوران بھی اللہ سے استغفار کرتے رہو کہ کوئی کمی بیشی بھول چوک انسان سے ہو ہی جاتی، تو ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم پورا کر لو حج کے ارکان کو تو پھر اللہ کا ذکر کرو اسی طرح جس طرح سے کہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے جاہلیت میں بھی یہ لوگ سب جمع ہوتے تھے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ ذکر اب اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے میں ان لوگوں میں بہت فرق ہے جو زمانے جاہلیت میں وہ جس طرح سے اپنے باپ دادا کی بڑائیاں اور قصے بیان کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان، اللہ کا ذکر کرو، تو پھر اب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی اب حصہ نہیں، جو دنیا مانگتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کمپلیٹ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کس طرح سے دعا مانگنی، تمہیں اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنی، تمہیں اللہ سے صرف آخرت نہیں مانگنی، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف آخرت مانگ لو کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے، دنیا میں جائے ہمارا دھوکہ بھی حاصل، بلکہ اللہ نے کہا دنیا کی بھی بھلائی مانگو، تو دنیا کی بھلائیاں حاصل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کو حاصل ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے کمی ہے وہ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرے کہ دیکھیں نعمتیں اللہ کی جو ہے نا وہ جتنی جس کے پاس ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے، اتنی ہی اس کی جواب دہی ہے، تو ہر حال میں اللہ کی شکر گزار بنے اور جب بھی دعا مانگے وہ کمپلیٹ مانگے کہ دنیا کی بھلائی بھی اللہ عطا کرے، آخرت کی بھی بھلائی عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ تو آخرت کی بھلائی میں تو ظاہر جنت کا حصول ہی ہے نا، آخرت کی بھلائی تو پھر جہنم کی آگ سے کیوں؟
ہم نے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ اس لیے کہ ایسا بھی ہوگا کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں چلے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں شامل فرما جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ تو وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں۔ تو اللہ نے ہمیں دعا کا جو پیارا طریقہ بتایا ہے اس میں یہ کمپلیٹ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کا حصہ ہے، ان کے اعمال کے حساب سے جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں اس کے حساب سے یہ دونوں جگہ اپنا حصہ پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا اللہ کو، بس یاد کرو، فذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو ان گنتی کے چند دن جو ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں واپس ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ حج ہی کے بارے میں ہے کہ 2 دن رمی کرنے کے بعد اگر کوئی واپس آ جاتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کچھ زیادہ ٹھہر کر کوئی پلٹا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں میں کوئی گناہ نہیں۔ بس شرط کیا ہے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیا اور اللہ کی نافرمانی سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اس کی نافرمانی سے بچو، اور جان لو کہ بے شک ایک دن اللہ کے سامنے تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اس دن وہ سب کو میدان حشر میں 2 شر ہوں، وہ حشر کے میدان میں تم سب کو جمع کرے گا، وہاں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ تو اس دن سے ڈرو، اپنے ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں رکھو، نیکیوں کو کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ تو سوچیں پھر گناہ سے تو کتنا ہی ڈرنا چاہیے۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، جو جب کا قولہ تو حیات دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی اچھی اور بڑی بھری لگتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہرا، لیکن در حقیقت وہ تمہارے علد الخصام سب جھگڑالو ہیں، سب تمہارے بدترین دشمن۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی باتوں پہ، جھوٹی باتوں پر بھی اللہ کو گواہ بنا کے اور قسمیں کھا کے اپنی نیکی کا اور نیک نیتی کا یقین بھی دلاتے ہیں، اور اب دنیا کے حوالے سے ایسی باتیں کر کے دنیا کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دل میں وہ بدترین دشمن ہوتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم سے کوئی نیکی کا کام ہو یا تم نیکی کے راستے پہ چلو۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ پھرتے ہیں تو ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ان کی پوری کوشش، ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ اسی چیز کے لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد کریں، فصلوں کو تباہ کریں اور انسان کی نسل کو بھی برباد کریں، یعنی ان کا کام یہی۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بالکل اللہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی عزت کا خیال اس کو اور زیادہ گناہ پر جما دیتا ہے، اور زیادہ اس کو گناہ پر آمادہ رکھتا ہے۔ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، حالانکہ اللہ کو تو وہ گواہی بنا رہا تھا نا، جھوٹی گواہی اللہ کی وہ دے رہا تھا نا، تو اس سے جب کہتے ہیں کہ تم ایسی بات اللہ سے منسوخ کر کے کہہ رہے ہو، اللہ کا خوف نہیں رہے تمہارے دل میں، اللہ سے ڈرو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی عزت جو ہے وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی اب وہ کس طرح سے اپنی ان باتوں سے پیچھے ہٹے، اس کی ضد اور اس کی انا جو ہے اس کو گناہ پر اور زیادہ جمع کرے۔ ایسے شخص کے لیے تو پھر جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنمی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی یہ برا ٹھکانہ۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے۔ اپنی جان کو بیچ دینا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی جان کو کھپا دیتے ہیں، لگ جاتے ہیں اس دن میں، اپنے آرام کا، اپنی بھوک پیاس کا، اپنی نیند کا، اپنی تکلیفوں کا، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، بس ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت رحیم، بڑا شفیق ہے، رؤوف ہے، بہت زیادہ شفیق ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ۔
یعنی اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے راستے میں، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بار بار دیکھیں، ابھی کچھ آیات پہلے ہی ایک بار بتایا، لیکن پھر تاکید کی، اور آگے قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ یہ جان لو کہ بظاہر تمہیں بہت خوشنما کر کے تمہیں دنیا دکھا رہا ہے، تمہارے اعمال، برے اعمال کو بھی اس کے بھی جواز دے کے تمہیں بہت، ان کو بھی بڑا پرکشش بنا کے دکھا رہا ہے، لیکن یہ جان لو کہ وہ تمہارا بہت کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا کھلا اس نے کہا تھا کہ میں ان کو کسی طرح سے، میں ان سے دشمنی سے باز نہیں ہوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں ان کو گھیروں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ اور آپ دیکھیں یہی اس کا کام ہے، ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے وہ ہمارے دل میں اچھائی کو کرتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے وہ نہیں روک سکتا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ہاتھ پکڑ کے وہ نہیں روک سکتا، ہاں دل میں وسوسے ڈال کے ہمارے دلوں کو جو ہے وہ شکوک و شبہات میں ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کے راستوں کی، اس پہ چلنے والوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ اس سے پہلے بتا دیا کہ پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ کی فرما برداری میں تم داخل ہو جاؤ گے، وہی کچھ کرو گے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر اس سے بچ جاؤ۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اس کے بعد بھی اگر تم راہی میں پڑھتے ہو، یعنی کھلی ہوئی یہ واضح نشانیاں اللہ کی آنے کے بعد، ان آیات کو آنے کے بعد پھر تم گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہو، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس سے کچھ بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ظلل من الغمام، اندھیرا، ظلل سایہ، بادلوں کے سائے میں آئے اور فرشتے ہوں اس کے ساتھ، اور پھر اس کا حکم پورا ہو جائے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ اس دن کا نقشہ بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن آ جائے، یعنی قیامت کے دن یہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کے سائے میں ہوگا اور فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ بنی اسرائیل سے کتنی ہی نشانیاں ہم نے، واضح روشن آیات اور نشانیاں ہم نے ان کی طرف بھیجی تھی، ہم نے انہیں دی تھی۔ اور وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بدل دی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کو جو قوم اس کو بدل دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، کیسی سخت ان کو پھر سزا بھی دی جاتی ہے۔ یعنی جو قوم اتنی سخت ہے کہ اللہ کے انعامات کو، اتنے سارے انعامات آئے تھے نا اللہ کے، ابھی آگے ان کا بھی ذکر آئے گا، تو ان کو پانے کے بعد بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے، تو ایسی سخت قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آراستہ کر دی گئی، سجا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، دنیا کی زندگی خوبصورت بنا کے ان کو دکھائی جاتی ہے۔ اور وہ لوگ یسخرون من الذین آمنوا، اور وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کیسے مشکل زندگی گزار رہے ہو، ہمیں دیکھو ہم کتنے اپنی مرضی سے سوتے ہیں جاگتے ہیں، تم نمازوں کی پابندی میں تم مرے جا رہے ہو، تم یہ کہتے ہو ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم ناچ گانا نہیں دیکھیں، ہم دیکھو کیسے انجوائے کر رہے ہیں ہر چیز کو، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم دیکھو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے طریقوں سے مومنین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو تقویٰ جنہوں نے دنیا میں اختیار کیا، دنیا میں تو یہ لوگ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا مقابلہ، ان کا مقام جو ہوگا وہ بہت ہی اعلیٰ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا بلند مقام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات میں اگر ہے تو دنیا کا جو رزق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، یعنی وہ کسی کی نیکی اور کسی کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں یا اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ اتنے برے حالوں میں کیوں، ان کے حالات اتنے خراب کیوں، ان کے اوپر اتنی غربت کیوں، یہ اتنی مشکلات میں کیوں آتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا رزق جو ہے نا، یہ خالصتاً اللہ کی تقسیم ہے۔ جو کسی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اور
اس کے میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جج کرنے کا ایمان والوں کو. کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا تو فرعون اور نمرود اتنے بڑے بڑے بادشاہ نہ ہوتے، اور بہت سے پیغمبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کو کیا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنے لیے کون سی زندگی پسند؟ غربت کی اور سادگی. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جتنا ساز و سامان ہے نا، اتنی زیادہ ذمہ داری ہے، اتنی زیادہ جواب دہی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے. کان الناس امت واحدہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پر تھے. کیونکہ دین اسلام جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دین کا نام اسلام ہی ہے. تو تمام لوگ جو بھی تھے مسلمان ہوتے تھے، وہ سب مسلمان ہی ہوتے تھے، اسلام پہ ہی آتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے جو کہ خوشخبریاں سنانے والے بھی تھے، اور یعنی نیک کام کرنے پہ بشارتیں دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، اور خبردار بھی کرتے تھے، ڈراتے بھی تھے کہ جو گناہوں کے کام وہ کر رہے ہیں ان پہ عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب برحق جو حق کے ساتھ تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تاکہ فیصلہ کیا جا سکے لوگوں کے درمیان جن میں وہ اختلافات رکھتے تھے، جن میں وہ جھگڑتے تھے، آپس میں اختلاف کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں لوگ کہتے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا وہ ان یہ پیغام اللہ کا نہیں پہنچاتے تھے، اور لوگ گمراہی میں پڑ جاتے تھے، اور پھر آپس میں جھگڑے کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا، کتابوں کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنائے اور انہیں خبردار بھی کرے. اور جو لوگ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے، یعنی جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں دین سے متعلق، ان کے درمیان بھی فیصلہ کرے. فہد اللہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم. تو کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ جن کو کے پاس واضح اللہ کی نشانیاں یا آیات آ گئی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بغاوت، سرکشی کی تھی اپنے درمیان میں، اور اللہ کی ہدایت کے راستے سے وہ ہٹ گئے. وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، انہوں نے اللہ کی ہدایت کا راستہ چھوڑ کے آپس میں اختلاف شروع کر دیا حق کے بارے میں. تو اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جب اپنے اذن سے ان کو حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اس کو صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخلہ اتنا ہی آسان ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ نہیں آئی ابھی تمہارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر گزر چکا ہے. تم سے پہلے والے جو ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ جن آزمائشوں سے گزرے، ابھی تو تم پر ان میں سے کوئی بھی ایسا معاملہ، اتنی سختیاں نہیں آئی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، یعنی ان کے پاس ایسی سختیاں، ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، زلزلوا، ہلا دیے گئے، یعنی ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. اتنی شدید ان کے پر تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں. جو پہلے کی قومیں تھیں، جو پہلے کی امتیں تھیں، ایمان لانے کی جرم میں ان کو کیسی کیسی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، اس رسول پہ جو کچھ بھی ایمان لائے تھے، وہ چلا پڑے، وہ کہنے لگے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ضرور آئے گی، اور وہ قریب ہی ہے. تو آج بھی مشکلات اور تکلیفوں میں جو لوگ صرف اللہ سے ہی رجوع کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو وہ اپنے دلوں کو یہ ضرور حوصلہ رکھیں کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، اور ضرور آتی ہے ایمان والوں کے پاس، اللہ پہ معاملات کو چھوڑنے والوں کے پاس. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام، یہ مدنی دور کی صورت ہے، سورہ بقرہ جو ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے مالی حالات اچھے نہیں تھے اس وقت مسلمانوں کے، لیکن اس کے باوجود ابھی ایک اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی. آہستہ آہستہ جو ہے
معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے تھے. شروع میں تو بہت ہی سختی اور مشکلات کا دور تھا اور اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو مسلمان تھے، مومنین تھے، ان کے دل کو کیا لگا رہتا تھا، کیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں، کیسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو وہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجیے ان سے جو بھی تم مال خرچ کرو اللہ کے خیال سے، اللہ تعالیٰ کے نام پر، چاہے وہ اپنے والدین پر ہو، رشتے داروں پر ہو، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کو کتنا پیارا اور سادہ طریقہ بتایا گیا. یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، اپنے ماں باپ پہ بھی خرچ کرو وہ بھی نیکی ہے، اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرو گے، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرو گے، اس سب مسافروں پہ، اس سب نیکی کے کام ہے. اور جو بھی یہ تم نیکی کے کام کرو گے اللہ ان کو بخوبی جانے. تو پھر بس لکھ دیا گیا علیکم الکتاب، تمہارے اوپر جہاد کیا جائے، چاہے تمہیں یہ بہوا قربت تک، چاہے تمہیں یہ ناگوار ہو سکے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناگوار گزر رہی ہو وہی اسی میں تمہارے لیے زیادہ خیر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم بہت محبت کر رہے ہو، جو تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے، پسند ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی برائی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسی لیے دیکھیں اللہ سے جب بھی دعا کرتے ہیں نا، ہم یہی دعا کرتے ہیں اور استخارے کی دعا میں بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کو آگے کا بھی علم ہے. بظاہر بعض دفعہ کچھ چیزیں بڑی خوشنما نظر آتی ہیں، کچھ لوگ بڑے مخلص اور محبتی نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے بہت نفرت اور عداوت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ کوئی زبان کا تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اور آپ سے تھوڑا محتاط رہتے ہیں، لیکن دل کا صاف ہوتا ہے. تو ایسے ہی بہت سارے کام ہیں، بہت سارے عمل ہیں، صرف لوگ ہی نہیں بلکہ بہت سے کام بھی ایسے ہیں جو آپ کو بعض دفعہ برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کرنے میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ کام جو بظاہر بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ آگے چل کے اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں پر کیونکہ جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں اسی کا ذکر کروں گی کہ بظاہر جہاد سب کو ہی برا لگتا ہے. ایک ظاہر جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کا مطلب ہے ظاہر ہے کچھ لوگ مارے جائیں گے، کچھ لوگ زخمی ہوں گے اور مال بھی خرچ ہوگا، نقصان ہوگا. یہ ساری چیزیں جنگ کا حصہ ہے نا، تو اس لیے لوگوں کو یہ ناگوار گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں بظاہر اگر یہ ناگوار بھی گزر رہی ہے تو یہ جان لو کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی ہو. پھر لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو آپ کہہ دیجیے جنگ کرنا فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بہت بڑا، یعنی یہ بہت بڑا ہے، یعنی گناہ کا کام ہے. وصد من سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام کے پاس جو ہے وہ کفر کرنا اور وہاں رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. یعنی مسجد حرام کا راستہ جو ہے مومنین کے لیے بند کرنا اور وہاں پہ جو رہتے ہیں، جیسے نکالا تھا نا وہاں سے، مسلمانوں کو نکلنا پڑا تھا نا، اتنا ان کے اوپر زندگی جو ہے مشکل کر دی تھی اور مسجد حرام میں جانے کی اب اجازت نہیں تھی. جب جانا چاہو عمرے پہ تو آپ سسٹر کو اور مومنین کو نہیں جانے دیا تھا نا، تو منع کر دیا تھا، روک دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، اس کا انکار کرنا اور اللہ کے گھر کا راستہ مومنین کے لیے بند کرنا اور وہاں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک کے اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں. یعنی ان گناہوں سے بھی یہ جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں پھر ان سے جنگ کرنا گناہ نہیں ہے. اگر وہ اس حد تک تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں تو پھر ان سے جنگ کرنا گناہ نہیں ہے، ورنہ وہاں پر جنگ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. کیونکہ یہ جان لو کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا، فساد جو ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا. یہ قتل میں تو کسی ایک کو قتل کر دیا نا، لیکن فساد جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں سب کو لے لیتا ہے اور اس میں بہت سے قتل بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے دین سے بھی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے، ریزی سے بھی زیادہ برا ہے.
वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, और वो तो लड़ते ही रहेंगे तुमसे, यहाँ तक कि उनका बस नहीं चलता कि वो तुमको दीन से, तुम्हारे दीन से फेर दें। अगर वो इस्तिताअत रखते होते, अगर उनका बस चल जाता, तो वो तुमको तुम्हारे दीन से ही फेर देते, और जब तक वो नहीं फेरेंगे उस वक्त तो उनसे जंग करते ही रहेंगे, वो नहीं मानने वाले। और जो कोई अपने दीन से फिर जाएगा, यानी उनकी इन बातों में, इनकी उन कोशिशों से अपने दीन से फिर जाएगा और फिर इसी हालत कुफ्र में अपनी जान भी दे देगा, उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाए। ऐसे सब लोग जहन्नुम के साथ, और फिर उसमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, उनकी खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की। ज़ाहिर है हिजरत करना आसान नहीं होता ना, अपने घर बार को छोड़ना। बहुत से तो ऐसे थे जो अपने घर वालों तक को छोड़कर आए थे, और फिर जिहाद करना अल्लाह के रास्ते में, ये सब कितने बड़े बड़े काम है ना। बेशक वो लोग जो ये सारे काम किए हैं जिन्होंने, यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह की रहमत के सही हकदार यही लोग। और अल्लाह ताला बहुत ही गफूर रहीम है उनके लिए। उनकी जो भी कोताहियां, जो भी उनसे गुनाह होंगे या जो भी उनसे गलतियां होंगी, अल्लाह पाक उनको माफ करने वाला है और उनके ऊपर अपनी रहमत, अल्लाह ताला की रहमत से उनको नवाजने वाला है। यसलूना का अनिल खमरी वल मैसिर, वो सवाल करते हैं आपसे शराब और जुए के बारे में, इसके बारे में क्या हुक्म? क्योंकि इससे पहले तो दौरे जाहिलियत में शराब का और जुए का तो बहुत ही ज्यादा अवान था, यहाँ तक कि बुतों के पास भी वो फाल निकालने और जाते थे तीरों से, और इसी तरह जुआ खेलना, दाव पे चीजें लगाना और शराब पीना, ये सब कुछ बहुत आम था। तो वो अब ईमान लाने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अल्लाह ताला से पूछे कि क्या इसके बारे में अब क्या हुक्म? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कह दीजिए इन दोनों में भी, माँ माँ है ना, तो दोनों में, इन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा और मुनाफा भी है लोगों, यानी इसमें गुनाह बड़ा है लेकिन इसमें फायदे भी हैं कुछ लोग। इसमें अकबर में नफे हो, और इसमें जो गुनाह है वो ज्यादा बड़े हैं इसके फायदे से। तो लोगों के लिए इसमें गुनाह भी है और फायदा भी है, लेकिन गुनाह ज्यादा है और फायदा कम है। ये शराब की जन्नत का पहला हुक्म आपको पढ़ते हुए, ज़ाहिर है आपने पढ़ा है तो अंदाजा हो गया कि 3 दफा में करके ये शराब की हुर्मत जो है, ये इसका एक कंप्लीट जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। तो पहले मरहले पे अल्लाह ने सिर्फ इतनी सी ही बात कह के इत्तेफा किया कि ये दोनों जो हैं ये बुरे काम है और इन दोनों में फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है। फिर उसके बाद आप देखें कि दोबारा पूछते हैं, बस ये सलून का माजा युनफिकू, तो दोबारा पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, यानी उनकी तसल्ली नहीं होती थी, उनका बस नहीं चलता था कि क्या पता चल जाए और वो क्या कुछ दे दे। ये था जज्बा ईमान। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है उलिल अफ कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलिल अफ, जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा, यानी अपना खर्चा सब करके अपनी फैमिली और अपने घर वालों को नजरअंदाज ना करो, उनका सारा खर्चा करने के बाद जो कुछ ज्यादा है उसको खर्च करो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसी तरह अल्लाह ताला साफ साफ खोल के तुम्हारे लिए अहकामात अपनी आयत में बयान फरमाता है, ताकि तुम फिक्र करो दुनिया की भी और आखिरत की भी, दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों। वो ये सर उनका अनिल यतामा, आप वो पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यतीम जो होते हैं ना, वो किसी भी माशरे के सबसे मजलूम और महरूम तबका। इस्लाम ने यतीमों के लिए बहुत बार बार कुरान में ताकीद है और हदीसों में भी बड़ी हमें ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें पता चलती हैं कि कितना अज्र है और कितना बड़ा दर्जा है यतीमों के साथ भलाई करने का। और देखिए ना, बड़े दुखी दिल के होते हैं ये यतीम। सोचे कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है,
اور جس کے سر سے باغ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ تو ایک کڑی دھوپ میں آ جاتا ہے نا. اور اس محرومی کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بڑے دکھی دل کا بچہ یا بچی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رحمت کا، پیار کا، شفقت کا معاملہ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا. ہاں، تو وہ پوچھتے تھے کیونکہ وہاں پہ بھی عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پہ بھی عورتیں اور بچے اور خاص طور سے یتیم جو تھے نا وہ وراثت کے معاملے میں بھی اور ویسے بھی معاملات میں ان کے ساتھ بڑی حق تلفی کی جاتی تھی. تو وہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے ساتھ کل اسلام لکم ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جس میں زیادہ سے زیادہ بھلائی ہو، کوئی معاملہ ان کے ساتھ اختیار کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی یتیم رہتا ہے، یعنی کسی کی فیملی میں کوئی بھائی مر گیا، بہن مر گئی، کوئی اس کے بچے ہیں یا کسی کوئی اور یتیم بچے ساتھ میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا اور ان کا خرچہ اگر تم ملا کے رکھو گے، یعنی ایک ساتھ ہی سامان خرید لیا اور ان کے پیسوں سے بھی ملا کے اور ایک ساتھ ہی پک گیا اور سب نے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کوئی ایسے بات نہیں ہے، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. اور وہ بھی تمہارے بھائی ہی ہیں، جو یتیم بچے ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہی ہیں. تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر تو دونوں کا حال اللہ پہ واضح ہے. اللہ چاہتا تو وہ تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ مفسد ہے اور کون جو ہے وہ مصلح ہے. یعنی ملا جلا کے خرچ کرنے میں اس کی نیت جو ہے وہ بھلائی کی ہے، وہ صرف آسانی کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ بھئی ایک ساتھ ہی میں سامان لے آؤں یا ایک ساتھ ہی کھانا پک جائے، اس کے دل میں کوئی برائی کا خیال نہیں. اور کون ہے جس کی نیت یہ ہے کہ اچھا ہے زیادہ مال ان کے مال کو خرچ کر کے میں سامان لے آؤں اور ان کے ہی اس میں سے ہم سب بھی کھا لیں. تو اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا. تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ بات جان لو کہ اللہ کے اوپر تمہارے دلوں کا حال روشن. اللہ چاہتا ہے تو اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا کیونکہ وہ زبردست ہے. ان اللہ عزیز، وہ بہت زبردست ہے. وہ چاہتا تو سخت قانون بھی بنا سکتا تھا کہ بالکل الگ رکھو، ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ، ایک ایک چیز ان کی بالکل الگ رکھو، بالکل نہیں ملا سکتے. تو کیا کرتے لوگ؟ مجبور تھے نا، ایسا ہی کرنا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ حکمت والا، بہت ہی صاحب حکمت ہے. اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ قانون بنایا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس طرح سے یتیم اور مشکل میں پڑ جائیں گے. لوگ ان کو اپنے ساتھ رکھنے سے کترائیں گے کہ بھائی اتنی سختیوں پابندیوں سے کون رکھ سکتا ہے، کہیں کوئی ہم سے کمی بیشی نہ ہو جائے. لیکن اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ملا جلا کے استعمال کرنے سے یہ ہے کہ نیکی کی نیت ہونی چاہیے، تمہاری فساد نہیں ہونی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کا حال. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب ایک اور قانون کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک مومن جو ہے وہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اگر کہ ولا امۃ مؤمنۃ خیر، یہاں تک کہ اب وہ تمہیں بہت پسند ہو. یعنی اگر ایک مشرک عورت تمہیں بہت پسند ہو تو پھر بھی تم اس سے نہیں کر سکتے. ہاں، اگر کوئی مشرک لونڈی ہے وہ اس مشرک یعنی جو شریف ذاتی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے اگرچہ کہ وہ تمہیں پسند. اسی طرح اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے. یعنی ایمان لانے کے بعد وہ مومن ہو جائیں گے نا، حالت شرک میں یعنی مشرک ہیں وہ، اس حالت میں نہیں کیا جا سکتا. اور چاہیے یہ کہ مومن جو غلام ہے اس سے کر دی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے مشرک مرد. یعنی غلام مرد زیادہ بہتر ہے، آزاد مشرک مرد. اسی طرح غلام مومن عورت زیادہ بہتر ہے، مشرک آزاد عورت سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح ہے کیونکہ وہاں تو اس وقت ظاہر مشرک اور مومن سب مل جل کے رہ رہے تھے نا، تو ان کے لیے اب یہ واضح حکم کہ چاہے تمہیں کتنا بھی اچھا لگے، اتنا بھی پسند ہو، لیکن یہ کام تم نہیں کر سکتے. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے آیات کو، اپنے احکامات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے.
شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان آیات کو اور واضح کر کر کے ڈیفائن کر رہا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل اگر دیکھو کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، ناپاکی کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے. ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے اسی طرح جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ سے باز رہتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اس طرح جاؤ اپنی کھیتی میں جاؤ. ایک منٹ یہ جو جملہ ہے نا اس پہ لوگوں کو کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو کھیتیوں سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے، کیا مطلب ہے، کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کی زندگی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ کھیتیوں جن کے پاس فصلیں یا زمینیں ہیں. اس زمین کی اہمیت انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا جو 3 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ فساد کا باعث بنتی ہیں وہ زن اور زمین ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کھیتی سے مراد 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح کھیتی سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پھول پودے اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کا رزق جو ہے وہ انسانوں تک پہنچتا ہے. اسی طرح عورت کے ذریعے بھی اللہ پاک اولاد کی شکل میں اللہ کی نعمت جو ہے وہ انسانوں کو ملتی ہے. اور دوسری یہ کہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر اسی لیے اور بھی زیادہ ہے کہ اس کو مثال اس چیز سے دی گئی ہے. اس کا مطلب اس کو ڈی ویلیو کرنا نہیں. اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں اور پھر پاکیزہ رہیں. تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو. جو کچھ بھی تم کرتے ہو یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں اس میں بھی اللہ کا خوف دل میں رکھو. جو فطری طریقے ہیں اس کے علاوہ طریقوں کو نہ اپناؤ. اور جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے اسی کو آگے پاؤ گے. جان لو کہ ایک دن تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے. خوشخبری ہے مومنین کے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ تم اللہ بناؤ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو. یعنی اللہ کے نام کو جھوٹی قسمیں اللہ کی نہ کہو. یعنی جھوٹی یا سچی کوئی سی بھی بلا وجہ قسمیں کھانا جو ہے وہ پسند ہی نہیں. جس سے کہ یہ مقصد ہو تمہارا کہ تم نیکی کا کوئی کام کرو گے یا کوئی اللہ کے بندوں کو کسی اصلاح کے لیے کوئی کام کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا کام کرو گے. صرف ان صورتوں میں تو اجازت ہے. باقی یہ کہ اللہ کے نام سے قسمیں کھانا بلا وجہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے اور جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اور جو کچھ بھی تم بے معنی قسمیں کھاتے ہو جن بلا وجہ بات پہ قسم سے یا اللہ کی قسم یعنی بلا وجہ تم بلا ارادے قسم کھا لیتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا. اللہ بڑا رحیم و کریم. لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، نیت کے ساتھ کرتے ہو کھاتے ہو، چاہے تمہاری نیت میں کھوٹ ہو، تمہاری نیت میں اس وقت بھی یہ ہو کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کون سا پورا کرنے والا ہوں، لیکن بظاہر تم ارادے کے ساتھ قسم کھا رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری ضرور تمہاری پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ بردبار ہے یعنی درگزر کرنے والا ہے. وہ لوگ جو کہ قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی. یہ بھی ایک طریقہ تھا عرب میں کہ جسے اظہار کہا جاتا تھا اور اس کی آگے تفصیل بھی آئے گی کہ جس میں وہ قسم کھا لیتے تھے اور اپنی بیویوں کو اپنے پر حرام کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے ان لوگوں کے لیے. یعنی اس میں عورت کی پوزیشن بڑی عجیب تکلیف دہ ہو جاتی تھی
کہ نہ تو شوہر اسے چھوڑتا تھا نہ اس سے کوئی تعلق رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پہ بھی فوراً مردوں کی گرفت کی اور کہا کہ اگر 4 مہینے کی مہلت گزر گئی اور انہوں نے رجوع نہیں ان کو کیا کرنا ہے 4 مہینے کے اندر اندر ہی رجوع کرنا ہے اپنی عورتوں سے. تو اللہ تعالیٰ پہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر پھر انہوں نے طلاق کی نیت کر لی ہے عزم کر لیا ہے اس بات کا کہ طلاق ہی دینی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے. تو صرف اس مقصد سے اذیت دینے تکلیف دینے کے لیے یا قسم کھا کے عورتوں کو اپنے پر حرام کرنا جو ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے. ایسا 4 مہینے سے زیادہ اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا. والمطلقات اور اگر تم طلاق دیتے ہو ان لوگوں کو جن عورتوں کو تو وہ انتظار کریں 3 اپنے پیریڈز کے لیے یعنی جو 3 دفعہ ان کو حیض آتے ہیں اس وقت تک وہ اپنے کو روکیں. یہ ان کی عدت ہے طلاق. ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے رحم میں کچھ رکھا ہے تو وہ اس کو چھپائیں. یعنی اگر اس شوہر سے جس نے کہ ان کو طلاق دی ہے اس کی کوئی اولاد یا کوئی ایسا معاملہ ہے اور ظاہر شوہر کو نہیں پتا ہے اس کی لا علمی میں اور اس نے طلاق دے دی ہے تو اپنے شوہر سے انہیں ہرگز نہیں چھپانا چاہیے. اور اسلام کا طلاق کا طریقہ بھی جو ہے وہ 1 مہینے میں دینے کا ہے. تو اگر ابتدا میں ہی شوہر کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق دینے سے بھی باز آ جائے. اور اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو بھی اس کو اپنے شوہر سے نہیں چھپانا چاہیے. انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. اور اگر ان کے شوہر جو ہے وہ تعلقات درست کر لینے پر اگر ان کے شوہر جو ہے وہ تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو جائیں یعنی یہ بات جاننے کے بعد تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنے زوجیت میں واپس لے سکتے ہیں. زیادہ حق ان کا ہی ہے کہ وہ یعنی شوہر کا ہی حق ہے جس نے ابھی بے شک ایک طلاق دی ہے لیکن وہ یہ جاننے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو پہلا حق اسی کا ہے کہ وہ اپنی عورت کو واپس اپنی زوجیت میں لے. عورتوں کے لیے بھی بالکل اسی طرح سے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ان کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو جو ہے کچھ کم حقوق دیے گئے جیسے اللہ نے مردوں کو دیے ویسے ہی عورتوں کو بھی دیے لیکن مردوں کو ان پر 1 درجہ حاصل. تو یہ 1 درجہ جو ہے یہ ان کی کسی عبادت یا کسی ان کی نیکیوں میں نہیں ہے بلکہ یہ ان کی اس لیے کہ مرد جو ہے وہ ان کا ذمہ دار ان کا کفیل ان کا نگہبان ہے. ان کے لیے کماتا ہے ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو 1 درجہ حاصل ہے. اس کی بہت تفصیل ہو چکی ہے. اگر کسی کو زیادہ تفصیل سننی ہے تو پھر وہ سورہ بقرہ کی تفسیر سنتے ہیں یوٹیوب پہ جا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ان سارے احکامات اور یہ ساری جو قوانین اس نے بنائے ہیں ان میں اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ کس بات سے کیا اس کی حکمت ہے یہ اس کو ہی پتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور بہت سی نہیں بھی آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی ہے. الطلاق مرتان طلاق 2 بار یعنی 2 بار کی جا سکتی ہے. پھر یا تو ایک معروف طریقہ ہے یعنی اس کو بھلی طریقے سے یا تو اس کو سیدھی طرح روک لیا جائے یا پھر معروف طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے حلال نہیں جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس دے دو. البتہ یہ ہو سکتا ہے یہ صورت ہو سکتی ہے کہ دونوں جو میاں بیوی آپس میں ہیں انہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے. اس صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان اگر یہ معاملہ ہو جائے یعنی کچھ دے دلا کے بھی عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر بھی علیحدگی حاصل کر دے. یعنی اگر ایسی سچویشن ہو کہ اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی رہنا ہی نہیں چاہتی اور ساتھ رہنے میں یہ خوف ہو کہ کوئی ایسا خلاف شرع یا کوئی ایسا کام نہ ہو یعنی اپنے شوہر سے بالکل ہی بدل ہے کسی اور کی طرف راغب ہے کوئی گناہ کا کام اس سے نہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اگر شوہر ایسے تیار نہیں ہوتا تو وہ اس کو کچھ معاوضہ دے کر بھی علیحدگی حاصل کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور ان کی حدوں سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے اور جو لوگ اللہ کی حد سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار بھی طلاق دے دی
تو پھر اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہوگی، اس کے لیے حلال نہیں، سوائے اس کے کہ صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس عورت کا نکاح پھر کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ بھی اسے طلاق دے دے یا مر جائے، تو پھر اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ اب ہم اگر شادی کریں گے، اب اگر ہم نکاح کریں گے تو اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو جانتے ہیں کہ ان کو توڑنے کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف پلاننگ کے تحت کسی سے نکاح کر کے اور طلاق دلوا کے شادی کرنا یا پھر کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرنا، یہ سراسر غلط ہے اور حرام ہے، اس سے یہ حلالہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے جو پلاننگ سے کرتے ہیں اس کی اس شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس پر ہی عمل کریں اور اسی طرح اللہ کی حدود پر قائم رہیں اگر وہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام ہوگا۔ پھر جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر اب تمہیں حق ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، یعنی ایک طلاق کی بات، ایک اور دو کے بعد کی بات ہے، تین کے بعد نہیں، تین کے بعد تو پھر حرام ہو گئی۔ تو اگر ایک یا دو طلاقیں دی گئی ہیں اور پھر عدت پوری ہونے والی ہو تو پھر اب تمہارے پاس حق ہے کہ تم انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا پھر انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی دونوں طریقوں میں معروف طریقہ ہونا چاہیے، بھلا طریقہ ہونا چاہیے، ایسا طریقہ جس سے کہ وہ خوش ہوں، ان کا دل نہ دکھے، یعنی عورت کو اگر گھر میں رکھنا ہے تو بھی محبت سے اور بھلے طریقے سے اس کو اس کی طرف رجوع کرو، کوئی احسان کر کے یا ذلیل کر کے نہیں رکھو اس کو۔ اور اگر اس کو رخصت کرنا ہے، یعنی نہیں آگے کنٹینیو کرنا ہے اس شادی کو، تو بھی اس کا جو کچھ مال اسباب ہے وہ دے کے اور ایک اچھے طریقے سے اس کو اس گھر سے رخصت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر سے نکال دیا، سامان رکھ لیا اور الزامات لگا دیے، یہ سب معروف طریقے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اسلام سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ کوئی شرط اور کوئی حد نہیں تھی طلاق کی، لوگ بار بار اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور پھر جب دل جاتا تھا پھر رجوع کر لیتے تھے، بار بار اسی طریقے سے کرتے تھے، تو وہ عورت بیچاری جو ہے وہ کہیں کی نہیں رہتی تھی، ایک لڑکی کی پوزیشن میں ہوتی تھی، جب چاہتا تھا شوہر رجوع کر لیتا تھا، جب چاہتا تھا طلاق دے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حد اس لیے مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کسی عورت کو تکلیف میں اور آزمائش میں نہیں ڈالا گیا، تو صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے انہیں روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا، کیونکہ اس کا پھر بدلہ جو ہے اللہ کے پاس اس کو جو ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو عذاب ملے گا وہ اپنے ہاتھوں ہی مول لے رہا ہے۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی چاہے طلاق دے کے حلالہ کرنا ہو یا بار بار طلاق دے کے رجوع کرنا ہو، تو اس کو کوئی مذاق اور کھیل نہ بنا لو۔ یہ نہ بھول جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی ہیں، کتاب تم پر نازل کی، حکمت تمہیں دی، اور یہ سب باتیں، یہ ساری چیزیں، یہ نصیحتیں کہ تمہیں اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے احکامات کا احترام کرو گے اور اللہ سے ڈرو اور خوب لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اور وہ اپنی عزت پوری کر لیں تو پھر اب اس معاملے میں ان کو نہ روکو، ان سے نہ ان کو روکنے کی یا باز رکھنے کی کوشش کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، جب تک کہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہو۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی غصے میں چلو ہو گئی طلاق، لیکن بعد میں دونوں پچھتاتے ہیں اور ایک ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن گھر والے آڑے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک دفعہ ایسا کرنے کے بعد ان کی ہمت کیسے ہے، اور ہم تو نہیں بھیجیں گے اور ہم تو نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اگر وہ دونوں آپس میں چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنا اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرو۔ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر تم ایمان رکھتے ہو تو ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ تمہارے لیے ایک پاکیزہ طریقہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اس سے باز رہو اگر تم چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہی صحیح ہے، اسی پہ عمل کر کے اور اسی طرح سے طلاق بھی دینا چاہیے، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا بھی نہیں چاہیے۔ والوالدات، وہ باپ جو چاہتے ہیں
کہ ان کی اولادیں پوری مدت رضاعت جو کہ پوری کمپلیٹ 2 سال ہے. یہ بھی یہاں پر ایک کلیئر بات آ گئی ہے کیونکہ بڑی غلط فہمی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے 2 سال یا لڑکیوں کے لیے 2.5 سال کچھ اس طرح. لیکن یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت دودھ پئیں اپنی ماں کا، یعنی پورے 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہو. یعنی طلاق بے شک ہو گئی ہو لیکن بچہ ہو گیا ہے تو بچہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور باپ اب یہ چاہتا ہے کہ ماں اسے دودھ پلائے. یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ کے کتنے پیارے انصاف کے طریقے ہیں. ایک ماں ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے گی ہی، اپنے بچے کو پالے گی ہی، لیکن باپ کو بھی مکلف کر دیا گیا، باپ کو بھی ذمہ دار بنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ تم بس اپنی ذمہ داریوں سے سر جھاڑ کے نکل جاؤ، ہاتھ جھاڑ کے نکل جاؤ کہ جی اب تو وہی پالے، اب تو طلاق ہو گئی ہے، وہی بچے کو سنبھالے، وہی پالے. نہیں، ابھی 2 سال تک تمہیں ہی اس کا خرچہ دینا ہے، اس کو اس کا کھانا اور کپڑا سب کچھ دینا ہوگا اپنی بیوی کو صافہ. لیکن اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ اب باپ سے وصول کرنے میں اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے معاوضہ لیا جائے کہ جو باپ کی استطاعت ہی نہ ہو اور وہ بیچارہ نہ جانے کہاں سے کس طرح کر کے پورا کرے، اس کو مشکل میں ڈال دیا جائے. تو نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے تو اس کو کسی تکلیف آزمائش میں ڈالا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں. یعنی اگر دونوں تیار ہوں اس چیز پر کہ ماں نہیں دودھ پلاتی، کسی اور عورت سے پلوانا چاہتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے، تو اگر دونوں کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حق نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہو وہ معروف طریقے سے ہو، بھلے طریقے سے ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اور ڈرتے رہو اللہ سے. اور یہ بات بھی جان لو کہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں اللہ سب دیکھ رہا ہے. پھر اب طلاق کے بعد بیوہ عورتوں کے بارے میں کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں. یہ ایک بیوہ کی عزت ہے. 3 مہینے یا 3 جو طہارت تھی وہ ایک مطلقہ طلاق یافتہ کی عزت تھی. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی بھلے طریقے سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں وہ کریں. یعنی پھر ان کے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ 4 مہینے 10 دن کی پابندی ضرور ہے، اس میں وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ 4 مہینے 10 دن ان کو اپنے شوہر کی سوگ میں اور اسی کی یاد میں اسی کے گھر میں گزارنے ہوں گے. اگر وہ لوگ گزارنے دیں نہ گزارنے دیں تو پھر ماں باپ کے گھر جانا پڑتا ہے، لیکن یہ 4 مہینے دن اس کو اسی گھر میں گزارنے ہیں اور اپنے شوہر کے ہی نام پہ گزارنے ہیں. اس کے بعد جو وہ چاہے وہ فیصلہ اپنے بارے میں کر سکتی اور تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے اعمال سے باخبر، وہ جو بھی فیصلہ. زمانہ عدت میں تم ان بیوہ عورتوں کا منگنی یا کا ارادہ، منگنی سے مطلب ہے کہ نکاح یا ایسا کوئی رشتہ کرنے کا ارادہ اشارے کنائے میں اگر تم ظاہر کر دو یا دل میں ہی چھپائے رکھو. یعنی اگر کسی عورت کی بیوگی میں ہی یہ ارادہ ہے کہ اس سے ہی نکاح کرنا ہے یا آگے شادی کرنا ہے، تو اگر کسی طرح اشاروں کنایوں میں ظاہر بھی کر دو یا اپنے دل میں بھی رکھو تو دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ خیال تو تمہارے دل میں آئے گا. یعنی یہ تو سوچ آ سکتی ہے نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اب اگر کسی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو وہ سوچ سکتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خفیہ ہے تو پیمان نہ کرنا. یعنی چھپ چھپ کے ملنا، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، یہ وعدے کرنا کہ اس سے شادی کے نکاح کے ڈائریکٹ جا کے یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور نکاح کرنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اس کی فطرت پوری نہ ہو جائے. یعنی نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال بہت اچھے سے جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے. یعنی
اللہ ताला दरगुजर करने वाला है, वो छोटी छोटी बातों पे दरगुजर भी फरमाता है। ऐसा नहीं कि हर बात पे पकड़ लेते हैं। तुम पर कुछ गुनाह नहीं, ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो इससे पहले कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो, छुआ हो। यानी रुखसती से पहले अगर सिर्फ निकाह हुआ है और अभी रुखसती नहीं हुई, एक दूसरे के साथ तन्हाई में नहीं मिले हैं, तो फिर यानी अभी ये नौबत ही नहीं आई है, ना ही महर मुकर्रर हुआ हो, तो इस सूरत में भी उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने हर हाल में उस औरत की दिलजोई का ख्याल रखा है जिसको कि उसका शौहर छोड़ता है। तो चाहे अभी निकाह हुआ है, महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था और इसी के साथ साथ रुखसती भी नहीं हुई, अभी कोई प्राइवेसी या तन्हाई में एक दूसरे से मिले भी नहीं है, तो ऐसा कोई लगाव भी नहीं, लेकिन बहरहाल एक निकाह हुआ, उसके दिल में ये ख्याल तो है ना, उस शख्स का दिल तो दुखा होगा उसका, तो उसकी दिलजोई के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस सूरत में भी उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देना चाहिए। और इसमें भी कोई फिक्स नहीं है। खुशहाल आदमी जो है वो अपनी हैसियत के, अपनी कुदरत जितनी अल्लाह ने उसको दी है उसके मुताबिक, और गरीब आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भले तरीके से दे। और यही तरीका जो है हक़्क़न अल मोहसिनीन, यही मोहसिन जो नेक लोग होते हैं, एहसान करने वाले लोग होते हैं, यही उनका तरीका होता है, यही हक है उनके ऊपर कि वो ऐसा करें। और अगर तुमने तलाक दे दी हाथ लगाने से पहले, यानी वही कंडीशन है कि कभी रुखसती नहीं हुई, तन्हाई में नहीं मिले एक दूसरे से, लेकिन ये कि महर मुकर्रर किया जा चुका है, यानी निकाह में महर भी मुकर्रर कर दिया गया है। इससे हमें ये भी बात पता चली कि निकाह के बाद भी महर मुकर्रर किया जा सकता है, निकाह के वक्त भी जरूरी नहीं। तो अगर निकाह हुआ है और महर भी मुकर्रर हो गया है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, तन्हाई नहीं मिली है, तो फिर आप क्या करेंगे, आधा जो महर है वो दे दें। अब ये और बात है कि औरत जो है वो नरमी बरते, यानी वो महर ना ले। दोनों सूरतें हो सकती हैं कि औरत जो है वो मर्द के हक में नरमी बरते और वो महर ना ले, वो कहे नहीं मैं इतना भी नहीं लेती, या फिर वो मर्द जिसने के ये निकाह किया था वो अब ये तलाक देते हुए वो नरमी से काम ले और वो ये सोचे कि मैं उसका दिल दुखा रहा हूँ, तो वो आधे के बजाय पूरा दे दे। तो दोनों सूरतों में यानी मर्द अगर नरमी से काम ले तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये तकवा से ज्यादा करीब है, ये तकवा से ज्यादा मुनासिबत रखता है। यानी मर्द को इस मामले में भी ज्यादा औरत का ख्याल करना चाहिए और पूरा ही दे दे तो बहुत अच्छी बात है, यही तकवा कबूल है। और आपस के मामलात में भी फयाजी को ना भूलो, एक दूसरे के साथ जो भी मामलात कर रहे हो यानी उसमें खुला हाथ रखो, कुछ बढ़ चढ़ के ही एक दूसरे के पास चला जाए तो उसमें दिल तंग ना करो। तुम्हारे अमाल को अल्लाह ताला बहुत अच्छे से देख रहा है जो कुछ भी तुम कर रहे हो। हाफिज़ु अला सलाती वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर से सलातिल वुस्ता जो कि बीच की नमाज है जिसका मतलब है, और इस नमाज से आम तौर से मुफस्सिरीन ने असर की नमाज जो है वो मुराद दी है, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि वो जब जो सारा दिन के काम करने वाले लोग होते हैं वो भी थके होते हैं, घर में भी जो खवातीन काम कर रही हैं तो वो बहुत ज़रा सुस्ती का और काहिली का होता है, तो वो सलात वुस्ता है और उसकी बहुत अहमियत है और मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ जब तफसीर करवाई थी। और अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसा कि एक फर्मा बरदार गुलाम अपने आका के आगे खड़ा हो, फर्मा बरदार होके खड़े हो जाओ, यानी बिल्कुल ऐसे खड़े हो कैसे एक गुलाम खड़ा होगा जिसको किसी ने खरीद लिया है, उसको उसका मालिक बुलाएगा तो वो उसके आगे कैसे खड़ा होगा, बस ये बात सही है, इस तरह से खड़े। फिर अगर तुम्हें खौफ हो यानी हालत खौफ में हो तो चाहे पैदल हो या सवारी पर हो, जिस तरह से भी हो तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो, यानी नमाज पढ़ते रहो। और जब अमन का हाल हो, अमन का हाल आ जाए तो फिर अल्लाह को उसी तरह से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम इससे पहले नहीं जानते थे, यानी जो कुछ नमाज का तरीका तुम्हें सिखा दिया गया है हालत अमन में तो उसी तरह नमाज पढ़ो। लेकिन अगर हालत खौफ में हो, जंग के हाल में हो या किसी और तरह किसी का दुश्मन का खौफ है और तुम सफर में हो, भाग रहे हो, तो भी क्या है, अगर सवारी पर हो तो उस पे बैठे बैठे पढ़ो, अगर पैदल हो तो भी पढ़ो, यानी नमाज को छोड़ने का हुक्म किसी हाल में नहीं। आप देखिए कि कितनी ताकीद है, बीमारी में भी है कि
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھنا مشکل ہے تو گردن کے اشارے سے پڑھو، گردن کے اشارہ گردن ہلانا بھی مشکل ہے تو پلک جھپکا کے آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. لیکن نماز معاف کسی بھی صورت میں نہیں. نماز صرف معاف ہے پاگل کو جو اپنے ہوش حواس میں نہیں، یا اگر بے ہوشی کی حالت میں ہے تو ایسی کوئی آپریشن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سارا دن وہ بے ہوش ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی نماز معاف. اتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے تمہیں سکھایا ہے تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے نماز کا یہ طریقہ اب اس طرح پڑھنی ہے حالت خوف میں اور حالت امن میں، اس کو اسی طرح پڑھو. اور وہ لوگ والذین یتوفون، وہ لوگ جو فوت ہو گئے تم میں سے اور وہ چھوڑ گئے ہیں اپنی بیویاں، اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو ان کے سارے اخراجات جو ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کی ساری ذمہ داری جو وہ اٹھائی جائے اور ان کو گھر سے نہ نکالا جائے. یہ بھی ایک ایسا حکم ہے جو کہ پہلے تھا، یعنی یہ آیت پہلے کی ہے اور وہ جو 4 مہینے 10 دن والی آیت ہے وہ بعد میں ہے. کیونکہ اس سے پہلے طریقہ یہی تھا کہ اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس کی بیوی 1 سال تک عدت اس کے لیے ہوتی تھی اور وہ پھر گھر سے نکالی نہ جائے اور اس کا پورا خرچہ، اس کی ساری ذمہ داری وہ گھر والے اٹھائے کرتے. لیکن اگر وہ خود نکل جائیں اب تو، اور اپنی ذات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ جو کچھ بھی کریں گی اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ تعالیٰ سب پر واضح. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہی متقی لوگوں کا حق، یعنی متقیوں کو اسی طرح ایک اللہ کا خوف رکھنے والے کو یہی کرنا چاہیے کہ ہر حال میں جو بھی معاملے کو ختم کر رہا ہے تو وہ بہتری اور بھلائی کے ساتھ دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہوئے، دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ختم کرے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں جنہیں کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ موت کے خوف سے ہی نکلے تھے حالانکہ، لیکن اللہ نے ان سے کیا فرمایا کہ تم مر جاؤ. تو وہ پھر اس کو، ان لوگوں کو اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی. یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی تو اس وقت ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کیونکہ آج ویسے ہی تھوڑا سا ٹائم ہو گیا تو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہم نہیں کرتے. بہرحال یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جن کی طرف ان کے نکلنے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ موت کے خوف سے نکلے تھے اور پھر اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں کے اوپر، مگر لوگوں کی اکثریت اس کی شکر گزار نہیں، اس کا شکر ادا نہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو یہ بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تم میں سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بڑھانا بھی اور گھٹانا بھی، یعنی کس حد تک بڑھا کے دینا ہے اور یا کس حد تک گھٹانا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. مال دیا وہ بھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مال دیا وہ بھی اسی کا ہے، اور وہی ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اسی طرف پر وہ ہماری نیتوں اور اخلاص کے حساب سے ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے. تو وہ کتنا ہوگا یہ بھی اسی کو پتا ہے کہ وہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا دینا چاہے اس سے کوئی نہ پوچھ سکتا ہے، اور یہ خالصتاً اس کا اختیار ہے، اور وہ اپنے حساب سے، اپنی رحمت کے حساب سے بڑھا چڑھا کر ہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر بھی جانا ہے. الم تری الی الملائی من بنی اسرائیل، کیا نہیں تم نے دیکھا یا نہیں تم نے غور کیا. الم ترا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور بھی کرو، صرف دیکھو نہیں بلکہ اس پہ غور کرو، کیونکہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا جو ہم دیکھیں،
اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس واقعے کے بارے میں نہیں تم نے سنا یا نہیں تمہیں پتا چلا، اس پہ غور نہیں کیا تم نے؟ جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا ان کے سرداروں میں، جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کیا کہا، اس قالوا لنبی، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں، ہم اس کی یعنی اس کی وہ ہمارا ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں لیڈ کرے، اور ہم اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے گا تو تم نہیں لڑو گے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ جنگ لڑیں؟ اور جب یہ بھی اس وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، یہ بھی اس وقت جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں کو بھی ہم سے جدا کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر قتال لکھ دیا گیا، یعنی ان پہ فرض کر دیا گیا کہ اب انہیں حکم دیا گیا کہ جاؤ اب لڑو، اب تمہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ تم لڑو ان لوگوں سے، تو کیا ہوا؟ ان سب کے سب نے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لی، سوائے الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں میں۔ یعنی کیا ہوتا تھا؟ ان کا طریقہ یہی تھا، ان کا قاعدہ یہی تھا بنی اسرائیل کا، آگے جہاں جہاں بھی ذکر آئے گا کہ جب کبھی اللہ سے خود ہی مانگتے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا تو سب پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اپنے پیغمبر سے کہتے تھے آپ بھی جائیے، آپ بھی لڑیے، آپ بھی مقابلہ کیجیے، یہ اللہ سے ہمارے لیے یہ مانگ لیجیے، یہ اللہ سے ہمارے لیے وہ مانگ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان پہ یہ جنگ کا فیصلہ کر دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا کہ لڑو، تو بہت تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب کے سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتا ہے ان سب ظالموں کو۔ وقال لهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے طالوت ملکہ، طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ سن کر وہ بولے کہ یہ ہم پر بادشاہ بننے کا اس کو کیسے حق مل گیا؟ اس کی بادشاہی کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں، تو ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ مال اور دولت ہی عزت اور ہر چیز کا عہدے کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ایمان کو بھی اسی لیے مال کی چاہت میں، مال کی محبت میں انہوں نے اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے بھائی، یہ تو حیثیت میں کم ہے، مالی حیثیت سے، تو اس کو ہم کس طرح اپنا بادشاہ بنے؟ ہمارے لیے تو کوئی، ہم اس سے تو زیادہ اوتار ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں انہوں نے مانا کہ ہم زیادہ برتر ہیں، ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے، ہم کیوں مانیں ان کو رسول؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی نے ان کو جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چنا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چنا ہے اس کو تمہارے لیے، بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے چنا ہے۔ اور کیوں چنا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس لیے چنا ہے کہ اس کو جسمانی طور پہ بھی اور علم کے لحاظ سے بھی، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے اللہ نے زیادہ وسعت، زیادہ فراوانی عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو اپنا بادشاہ بنائے۔ یعنی اصل ملکیت، اصل بادشاہ تو اللہ کی ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم رکھتا ہے، سب کچھ اس کے علم ہے، اور ساری بادشاہت اسی کی ہے، وہ چاہے تو دنیا میں جس کو بھی چاہے اس کو وہ بادشاہ بنائے۔ فقال لهم نبیہم، تو کہا ان کے نبی نے ان کو یہی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو بادشاہ بنایا گیا ہے یہ ایک نشانی ہے کہ اس کے بادشاہ بننے کے بعد اسی کے دور میں تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جس میں تمہارے سکینت ہے، تمہارے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہ نشانی بہت بڑی ہے کہ اسی بادشاہ کی وجہ سے، اسی کے ساتھ جب تم لڑو گے تو پھر تمہیں تابوت سکینہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوا کہ جب طالوت جو ہے وہ لشکر لے کر اپنا چلا
تو ایک دریا پر سے اس کا گزر ہوا. اس نے کہا کہ یہ نہر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے. اس نہر کے ذریعے اللہ تمہیں آزمانے والا ہے. جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پانی نہ پیے. تو پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا من طرفہ غرفتن بیدہ، یعنی اپنے ایک آدھ اپنے چلو سے ہاتھ سے ایک آدھ چلو کو پینا چاہے، کیونکہ سفر سے آ رہے تھے، لشکر تھا، تو ایک آدھ چلو تو پینا چاہے تو پی لے، لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی پانی پیے گا تو پھر وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ وَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ان میں سے اکثریت نے سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے، ایک تھوڑی تعداد کے، سب نے خوب پیٹ بھر بھر کے پانی پیا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی جو مسلمان تھے، ہر دور میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے، اپنے نام انہوں نے خود ہی یہودی اور عیسائی رکھے. تو جب وہ مسلمان درجہ بات کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا، ظاہر ہے پیٹ بھر بھر کے خوب پانی پیا ہوا تھا تو ان کی حالت بری تھی اور وہ وہیں ڈھیر ہو رہے تھے. انہوں نے کہا آج ہم نے جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی ہم نے تو طاقت نہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ جنہیں یہ یقین تھا، جو یہ جانتے تھے، یقین رکھتے تھے ایک دن انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ، قلیل تعداد لوگوں کی ایک گروہ تھا، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، ساتھ دیتا ہے وہ اس کا. تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں مقابلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ تو تھوڑے لوگوں کو بھی بڑی لشکروں پہ اللہ تعالیٰ فتح دے دیتا ہے. تو پھر انہوں نے جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر وہ جب نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے ہم ہم پر صبر. اس کے الفاظ بھی بہت پیارے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرن، ہمارے اوپر ڈال دے صبر، یعنی ہمارے اوپر صبر کو ڈال دے اس طرح کہ ہم اس میں ڈوب جائیں. اس سب پہ دقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں فتح دے ان کافر لوگوں کے اوپر. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے شکست دی انہیں، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو اس کا علم دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہوں کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا. اگر یہ اللہ کا نظام ہے نا، اگر ظالموں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا پورا نظام بگڑ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے لوگوں پر بڑا فضل ہے کہ وہ اسی طرح سے فساد کو مٹانے کا انتظام بھی کرتا رہتا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے اپنی یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم مسلمانوں کو ان باتوں کا نہیں پتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک ٹھیک وہاں کی اس باتوں کی خبریں اور وہ سارے واقعات ہمیں بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رسول کی گواہی بھی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول. تو آگے بھی یہ اسی آیت کو سے ہی کنٹینیو ہوگا، اگلا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگا. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہو گیا، اور جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، حالانکہ میں بالکل اس کے